बनता है अपने बाप की बेहतरीन खिदमत करे, उस खिदमत का अजर वारसों से ना चाहे। एक बहुत बड़ी खता है जो हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती है। और एक और बात भी याद रखें, जो विरासत का माल खाकर अपने ऊपर लगाया जाता है, मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी जमात है, एक दो चार 10 नहीं है, सैकड़ों मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है। वो इस माल को माले हराम समझते हैं कि हराम माल के साथ अपने भाइयों का बहनों का हिस्सा बचाकर अपने ऊपर लगाया, उससे कारोबार चमकाया, उससे जो भी उसने किया वो सब का सब हराम माल के जिम्रा में जाएगा। और ऐसे आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसे आदमी की बख्शिश खतरे में आ जाती है, ऐसे आदमी का अंजाम खतरनाक होता है। और जो उसका अंजाम खतरनाक होता है उसकी तरफ भी मुहद्दिसीन ने इशारा फरमाया। इब्नुल क़य्यिम बयान फरमाते हैं सबसे बड़ा उसको खसारा दुनिया में उसकी औलाद की तरफ से पहुंचता है। औलाद उसकी गुस्ताख हो जाती, उसके लिए वबाले जान बन जाती है। जुर्म इसने क्या किया है? इसने वही हिस्सा खाया है, वही हक खाया है जो अल्लाह ने दूसरों को देने का हुक्म दिया था। अल्लाह ताला हमें इसे महफूज फरमाए। बड़े गुनाहों में से विरासत के मामले में एक गुनाह और भी है जो हम करते हैं, और ये भी अलमिया यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ आम हो गई है। वो क्या है? वो है आग करने का तसव्वुर। बेटा नाफरमान है तो उसको आग कर दिया जाता, और आग करने के बाद उससे सारा लेन देन खत्म। बल्कि लोग इश्तिहार छुपाते हैं कि हमारा इससे किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, हम इसके जिम्मेदार नहीं। ऐसा बच्चा आग तो हो गया दुनियावी लिहाज से, दुनिया के कानून के लिहाज से। अगर कोई बाप ये समझता है कि ये अब विरासत में भी गया, इसका कोई हिस्सा नहीं है मेरी विरासत में, तो ऐसा बाप गलती पर है। अगर बेटा नाफरमान है लेकिन है वो विरासत में बराबर का हिस्सेदार, उसको उसकी विरासत जब तकसीम होगी तो उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। भाई यहां पर आकर ज्यादती करते हैं कि चूंकि जिंदगी में तो हमारे बाप के पास आया नहीं, नाफरमान था, बाप हमारा जब फोत हुआ तो इससे राजी नहीं था, उसको अलग कर दिया, बिल्कुल उसके साथ कता तल्लुक, किसी कोलो फेल की जिम्मेदारी नहीं है। ये असूल भी, ये मामला भी कुरान की इन आयात के खिलाफ है। हाँ, अलबत्ता जिन 2 सूरतों में बेटा अपने बाप का वारिस नहीं बन सकता, वो 2 सूरतें हैं, इस्तिस्ना है। वो मुहद्दिसीन ने बयान की, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। पहली सूरत यह है कि बेटा दीन तब्दील कर ले, मुर्तद हो जाए, इस्लाम से निकल जाए, कोई गैर मजहब इख्तियार कर ले, अब वो मुसलमान बाप की विरासत में से हिस्सेदार नहीं। और अगर बाप दीन तब्दील कर ले तो बाप का तरका भी बेटे को नहीं पहुंचेगा, और अगर बेटा दीन तब्दील कर ले तो बाप से के तरके से बेटे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इन दोनों सूरतों में। दूसरी शक्ल एक और है जो सुन्नत निसाई के अंदर, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, कि अगर बेटा अपना बाप कत्ल कर देता है तब भी वो अपने बाप की विरासत से हिस्सा नहीं पा सकेगा, कातिल को हिस्सा नहीं मिलता। और यहाँ इस दुनिया के अंदर ऐसे बड़े वाकयात हैं, ऐसे शकीउल कल्ब बेटे भी हैं, बड़े दीदा दलेरी के साथ वो ये फेर सर अंजाम दे देते हैं अपने सगे बाप को, जिसकी पुश्त से, जिसके सुलभ से पैदा हुआ है, 2-4 टकों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए अपना बाप खत्म कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अगर उसने ऐसा कोई फेले बद किया, इस सूरत में वो अपने बाप की विरासत का हिस्सेदार नहीं बन सकता है। ये 2 इस्तिस्ना अल्लाह के पैगंबर ने दी। बाकी इसके अलावा कोई और सूरत नहीं बाकी बचती कि बेटा अपने बाप की विरासत में हिस्से से निकाल दिया जाए। ये भी बहुत बड़ा मामला है। और एक और मुआशरती इस्लाह भी समझ लीजिए, आए दिन अखबारात में ऐसे इश्तिहारात आते रहते हैं, छपते रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है कि औलादें हाथों से क्यों निकलती जा रही, गुस्ताख क्यों हो रही हैं, नाफरमान क्यों होती हैं, क्या वजूहात होती हैं वो कि जिसकी वजह से बाप को ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है कि अपने बेटे से लातल्की का इजहार कर देता है। इसकी तरफ भी जरा सोचने की जरूरत है। अपनी औलादों को अल्लाह के दीन के मुताबिक चलाइए, तरबियत कीजिए अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, ताकि उधेर उम्र में जाकर फिर इस तरह के मामलात का सामना ना करना पड़े। एक और बहुत बड़ी कोताही इसी हवाले से, जो तकसीम विरासत के हवाले से हमारे यहाँ पाई जाती है, वो क्या है? और वो भी इंतहाई खतरनाक है। मां कभी कभार ऐसा कहती है कि अगर मेरे बच्चों ने, यानी बाप के फौत होने के बाद, अगर मेरे बच्चों ने मुझसे हिस्सा मांगा
تو میں ان کا اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یعنی وہ چاہتی یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں جو بھی میرا شوہر چھوڑ کے گیا ہے وہ سارے کا سارا میرے قبضے میں رہے. جب تک میں زندہ ہوں اس کی تقسیم نہیں ہونے دوں گی. یہ بھی بہت بڑی خامی. کئی ہمارے مسائل اس دنیا کے اندر اسی طرح سے سامنے آئے. کچہریوں کے اندر ایک دو نہیں بیسوں سینکڑوں اس طرح کے واقعات. ہماری اس ماں بہن کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ کی حد میں اور وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ نہ بنے. ہاں کوئی کسی بھی طرح کی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے چھوٹی یا بڑی، علمی یا غیر علمی، اللہ کے کاغذات میں وہ مجرم ہے. باپ کے جانے کے بعد فوراً چاہیے، ماں کو خود چاہیے کہ آگے پڑھ کے اس بیچ میں آ کر جو باپ نے وراثت چھوڑی ہے سب کی تقسیم شرعی طور پر اپنے بیٹی بیٹیوں میں کروا دے تاکہ آئندہ آنے والی قباحتوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری عمر نیک اعمال کرتا رہتا ہے. اب یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. بالکل اتنا نزدیک پہنچتا ہے جنت کے ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنا نزدیک جنت کے ہو گیا. لیکن ہوا کیا، مرنے سے پہلے کوئی ایسی وصیت کر گیا اپنے وراثت کے مال کے بارے میں جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی. بس یہ ایک برا عمل کیا. یہ عمل کہا کہ ساری زندگی کے اس کے اعمال کو غارت کر گئے، رائگاں ہو گئے، جہنم کے تھا گہرائیوں میں جا گرا. اور ایک آدمی زندگی بھر اعمال سو کرتا رہا لیکن وراثت کے مال کے بارے میں اللہ کی حد کو نافذ کر گیا. اللہ کی حد اس نے پامال نہیں ہونے دی. یہ ایک عمل اللہ کے ہاں اس کی بخشش کا، اس کے معاف ہونے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. وراثت کے تقسیم کے بارے میں اور بہت ساری خطائیں بھی ہیں. ایک سوال اکثر اوقات لوگوں نے پوچھا، میں وہ ذرا ساتھ ہی بیان کر دوں تاکہ بھی سب لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ موضوع بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں سوال جواب سمجھنے کی باتیں زیادہ ہیں. پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کی وراثت سے حصہ نہیں پا سکتا. اس پر بھی تمام امت کے علماء کا اجماع ہے. یعنی باپ فوت ہو گیا ہے اور آگے اس کا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے، پوتا اپنے دادا کی وراثت سے حصہ نہیں پاتا ہے، نہ اس کو ملے گا. یہاں لوگ دے دیتے ہیں. ہاں البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پوتے کو اس کے جو باقی لوگ ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ اپنے اپنے حصوں میں سے اسے کچھ مال ہبہ کر دیں، بطور انعام دے دیں، اس کی مدد کر دیں اگر وہ غریب ہے. لیکن دادا کی وراثت میں سے پوتے کا حصہ کوئی نہیں ہے. ایک اور بڑی خطا، جہیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت کا متبادل ہے. ہم نے بہن کو جہیز دے دیا لہٰذا اس کو کوئی تقسیم میں حصہ نہیں ملے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی خطا ہے. بلکہ خطا کیا ہے، بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر جو گناہ ہیں جن کو امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں، 150 سے اوپر گناہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور کتاب کا نام رکھا ہے الکبائر، بڑے بڑے گناہ. ان میں ایک گناہ یہ بھی درج کیا ہے، وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. اور بڑے گناہوں کے بارے میں فرماتے ہیں بڑے گناہ پر عذاب مہین ہوتا ہے. عذاب مہین، عذاب مہین، مہین کی شکل کیا ہے؟ مہین سے مراد یہ ہوتا ہے ایسا عذاب کہ جس کا کچھ حصہ دنیا کے اندر انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے اور باقی حصہ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک کر پورا فرمائے گا. یہ عذاب مہین، دردناک عذاب، خطرناک عذاب، جلسا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب. تو وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرنا بھی عذاب مہین کا موجب بنتا ہے. تو وراثت میں کبھی یاد رکھیں جہیز جو ہے یہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ ہندوانہ کلچر ہے، ان کی رسم ہے. وہاں لوگ جہیز دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس بیٹی ہمارے معاملے سے بالکل فارغ ہو گئی ہے. جبکہ اسلام اگر آپ نے جہیز دینا بھی ہے تو وہ تحفہ کی شکل میں ہوگا، وراثت کے قائم مقام نہیں ہوگا، نہ مال ورثہ کے متبادل کے طور پر ہوگا. اگر باپ فوت ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آدمی کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے وراثت. حالانکہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے وراثت ہر ایک کی ہے، باپ کی بھی ہے یعنی مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے. جب عورت فوت ہوگی اس کی بھی وراثت تقسیم ہوگی بالکل شرعی قوانین اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق. یہاں ایک واقعہ بھی اچانک ذہن میں آ گیا. ایک صدر تھا امریکی، رچرڈ نکسن غالباً نام تھا اس کا ایک مشیر تھا رابرٹ. یہ مسلمان ہوا تھا 1981 میں. اس کا واقعہ میں نے ابھی کل ہی پڑھا، اچانک میرے ذہن میں آیا. مسلمان ہونے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟
اس نے جب قرآن کا پورا مطالعہ کیا تو کہتا ہے کہ ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن میں ایک لفظ بڑا استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ عدل۔ یعنی اسلام ایک عدل کا مذہب ہے، انصاف کا دین ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس نے بہت سارے آرٹیکل بھی لکھے اسلام کی حمایت میں۔ تو کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہودی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم دین تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے وراثت کے بارے میں ہماری بات شروع ہو گئی۔ تو میں نے اس یہودی سے پوچھا کہ ہمارے مذہب میں وراثت کے بارے میں کتنے احکام ہیں؟ تو اس نے کہا جی اتنے احکام اگر ہم اکٹھے کریں تو کم از کم 3 جلدیں بنتی ہیں، یعنی موٹی موٹی کتب کی 3 جلدیں بنتی ہیں، اتنے ہمارے مذہب میں واضح احکام ہیں وراثت تقسیم کرنے کے بارے میں۔ اس نے کہا لیکن اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اسلام میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں صرف 3 آیات ہیں تو مان لیں گے؟ اس نے کہا جی دکھاؤ کون سی آیات ہے؟ تو میں نے یہی آیات نکال کر سورۃ النساء کی 3 آیات 11، 12، 13 اس کے سامنے پیش کی۔ اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد حیرت کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اس قدر بڑا مسئلہ اور 3 آیات میں، اور میں پڑھ کے حیران ہوں کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق مل گیا ہے ان 3 آیات کے اندر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہی قرآن جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ہمارا فیصلہ الا ماشاء اللہ، ہم مسلمان ہیں نا نام نہاد، کوئی فیصلہ ہمارا الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو ہم اس کے مطابق کرتے ہوں گے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے ہماری عقل ہی بہت بڑی ہے، ہماری ذہانت ہی بہت زیادہ، ہم بڑے پڑھے لکھے آدمی، ہم غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ قرآن کے خلاف جو بھی فیصلہ ہے کرنے والا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو غلط فیصلہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ وراثت کے جو معاملے ہیں، اگر خاندانوں کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات چل نکلے ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اور معاملہ اس میں وجہ وراثت ہے، تو بھائیوں بہنوں حل کر لو یہاں پر ہی، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، حل کر لو۔ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو بڑا بوجھ لاد کے اللہ کے سامنے جاؤ گے، پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمات۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بالکل آخر وقت میں نزدیک پہنچے تو اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ جو تجھے میں نے ایک باغ یا کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا دیا تھا نا، تجھے میں نے ہبہ کیا تھا۔ کہا جی ابا جی، کہا اس کو میری وراثت میں شامل کر کے اپنے تمام لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ تو حالانکہ تحفہ دیا تھا، کہنے لگے مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جاؤں کہ مجھ پر کسی طرح کی جانبداری کا الزام ہو، کہ میں نے جانبدار ہو کر ایک کو دے دیا اور باقیوں کو اس سے محروم رکھا، تو میرے جانے کے بعد اس باغ کو یا اس مال کو جو بھی کوئی تھا، ٹکڑا تھا غالباً زمین کا، اس کو میری وراثت میں شامل کر کے تقسیم کر دینا۔ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ کیسا ان لوگوں کا ایمان تھا۔ آج ہم اس سے بالکل خالی ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں بیچ میں رہ گیا، ذرا یہ بھی سمجھا دوں۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اب جو اس کا مال ہے وہ اس کے وارثین کا ہے۔ اگر کچھ اس میں تصرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تو وارثوں سے پوچھ کر کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں الٹ معاملہ ہے، انسان کے فوت ہونے کے بعد اسی کے مال میں سے یہاں پہ کھانے پکائے جاتے ہیں، اسی کے مال میں سے پھر دیگیں پکائی جاتی ہیں، بریانیاں پکتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کے نزدیک جو علماء سلف ہیں، مرے ہوئے انسان کے مال میں سے پیسے لے کر اسی پر لگانا اور یہ کھانے کھلانا یہ قطعاً جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر وارثین سارے راضی ہیں، بیٹی بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، بھائی بھی، تو پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایک بھی انکار کر دے تو اس کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ محدثین اور صحابہ فوت ہونے والے کے گھر میں جا کر کھانا کھانے کو مکروہ جانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو فوت ہو گیا اس کے گھر میں کھانا کھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اجتماع کیا جائے، اکٹھا ہونے کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا لقمہ ہمارے اندر جائے جو اللہ کے ہاں جا کر ہمیں بعض پرس پر مجبور کر دے۔ اللہ ایسا تقویٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صغائر کبائر معاف فرما، یا اللہ ہمارے دیدہ و نادیدہ سب گناہوں کو معاف فرما۔
جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، تو سب گناہوں سے واقف ہے۔ ہمارے گناہ تیرے رحمت کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو ہم نے سنا ہے یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کوئی لین دین کے معاملے ہیں تو میرے مالک میرے مولا ہمارے لیے آسانیاں فرما، انہیں صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دل سے لالچ اور حرص کو نکال دے یا اللہ، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، آخرت کا شوق اور اپنے دیدار کا شوق پیدا فرما دے یا اللہ۔ ہمیں قرآن پہ جمع فرما دے مالک کائنات، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں میں تقوی داخل فرما یا اللہ۔ ہماری آنکھوں کو پاک صاف کر دے، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے۔ جو گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہیں اللہ انہیں دور فرما، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زوجین کے اندر جھگڑے ہیں یا اللہ انہیں امن و آشتی میں تبدیل فرما اللہ۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے تو جانتا ہے، وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك